अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले गुज़श्ता 12 से 24 घंटों के अंदर एक बड़ी खबर ये आई कि इमरान रियाज वो रिलीज हो गए। पुलिस का बयान था कि बाजियाब हो गए। इस पर भी हंसी आती है कि बाजियाब, पहले उठाने वाले खुद ही बयान देते हैं कि बाजियाब हो गए। बहरकैफ ये एक अच्छी खबर है। उनकी फैमिली को मुबारक हो कि वो घर वापस आ गए हैं। शहरियार अफरीदी के एक भाई भी काफ़ी अरसे से मिसिंग थे, वो भी रिलीज हो गए हैं, वो भी अपने घर वापस आ गए हैं। पिछले हफ्ते जुम्मे के रोज़ तैयबा राजा और कुछ और ख़वातीन की भी बेल्स हो गई एटीसी कोर्ट से। अभी तक उनके मुचलके दाखिल नहीं हो सके और मुचलके दाखिल होने के बाद देखना है कि उनको रिलीज किया जाता है या नहीं। लेकिन ये कुछ छोटी अच्छी खबरें आ रही हैं और अभी इमरान खान साहब को भी अटक से अडयाला शिफ्ट करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुआ है। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं, लेकिन आज और इस खबरों के पीछे क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, उसके ऊपर एक अलग से वीलॉग करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त आज जो बात आपसे करना चाह रहा था वो है नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिका। और वो है कि इस वक्त जो मैं समझता हूँ सियासत का जो महवर है, या एक बहुत बड़ी जो खबर जो गर्दिश कर रही है वो यही है कि नवाज शरीफ की वापसी और मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल, या आप इसको इस तरह से भी कह लीजिए कि मुस्लिम लीग का जो डायरेक्शन है सियासत में 2023 और 24 में, वो क्या होगा। इस सिलसिले में मैं समझता हूं एक शदीद कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपनी वापसी का पहले ऐलान किया और ऐलान करने के बाद उन्होंने एक अपना बयानिया जो है वो लॉन्च किया, और वो बयानिया उन्होंने किसी के जरिए नहीं, अज खुद मीडिया के लोगों से बात करके वो जारी किया। और वो बयानिया जो था वो वही वाला बयानिया था जो वो पहले से चला रहे थे। और वो बयानिया ये था कि वो वापस जब आते हैं पाकिस्तान तो उन्हें चाहिए एहतसाब, और एहतसाब चाहिए उन लोगों का जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की। और उसमें सरे दस्त और सरे फहरिस्त जो उन्होंने नाम लिया वो जनरल कमर जावेद बाजवा का और जनरल फैज का, और इसके साथ साथ जजेस का नाम लिया जिसमें जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और पनामा बेंच के जजेस, जिसमें से अभी हालिया जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल हसन भी हैं। गो उनका नाम नहीं लिया लेकिन उस बेंच का जिक्र किया। तो ये था नवाज शरीफ साहब का बयानिया। इस बयानिए के बाद जो असल चीज शुरू हुई वो उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि वहां से अंदाजा होता है कि मुस्लिम लीग नून एक शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। क्योंकि उस बयानिए के फौरन बाद नवाज शरीफ जो के भाई हैं शहबाज शरीफ, वो भागम भाग दौड़ लगा के लंदन पहुंचे, और लंदन पहुंचने के बाद फिर ये अंदिया दिया गया और ये बात फैलाई गई कि शायद ये बयानिया नहीं है और ये वाली बात नहीं है। अब उसमें मजीद कंफ्यूजन का इजाफा उस वक्त हुआ कि जब दोबारा नवाज शरीफ साहब ने ये बात शहबाज शरीफ के लंदन आने के बाद दोहराई, कि जिसमें दोबारा उन्होंने रिपोर्टेडली मीडिया से बात की और मीडिया से कहा गया कि उन्होंने जो पार्टी मीटिंग थी जो शायद 18 सितंबर की थी, उसमें उन्होंने इस बात को दोबारा दोहराया और यही बात की कि जनरल बाजवा और जनरल फैज और जो जजेस हैं उनका एहतसाब होना चाहिए और मैं उनका एहतसाब करूंगा, सो टू स्पीक। लेकिन उसके बाद कल हमने देखा कि वो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया नसीम जहरा साहब के प्रोग्राम, साहिबा के प्रोग्राम में, और उसमें उन्होंने एक और जिसे कहते हैं कि बात कर दी कि 18 सितंबर को जो बात मंसूब की जा रही है नवाज शरीफ साहब से, उनके बयान से, और जनरल बाजवा और जनरल फैज स्पेशली इनके, आई थिंक रिटायर्ड जजेस की तो किसी को परवाह नहीं है, लेकिन जो रिटायर्ड जर्नल हैं उनकी परवाह चूंकि उनके इदारे को होती है, तो उसको लेके उन्होंने कहा कि ये कोई पार्टी का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमारी पॉलिसी लाइन नहीं है, ये कोई पॉलिसी बयान नहीं था। ये मियां साहब जो थे वो अपनी कुछ शायद पार्टी से बात कर रहे थे, या समझ लीजिए कुछ डिस्कशन हो रही थी, ये अभी हमारा कोई हतमी ऐलान नहीं है। इस तमाम कंफ्यूजन से लगता यह है, और इस चीज का एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है, कि आया जो मुस्लिम लीग नून है वो किसी कंफ्यूजन का शिकार है, या मुस्लिम लीग नून में दो जहन पाए जाते हैं। एक जहन जो है वो यकीनन नवाज शरीफ साहब का है, और वो जो जहन है या वो एक धड़ा है
اس کے اندر جو ان کی تقلید کرنے میں سب سے زیادہ مریم نواز شریف ہے، اور وہ ظاہری بات ہے جو ذہن نواز شریف صاحب کا ہے وہی ان کی صاحبزادی مریم کا ہے، اور یہ ذہن ہے وہی کہ ہم نے جرنیلوں اور ججوں سے حساب لینا ہے اور ان کا احتساب کرنا ہے، اور اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یا عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ سٹیٹڈ بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا۔ اب اس کے بعد ایک اور جو ذہن ہے نون لیگ کے اندر، وہ ذہن ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پچھلے 16 ماہ کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان میں حکومت کی۔ یہ مسلم لیگ نون کے اس ذہن کے جو سرخیل ہیں وہ تو آف کورس نواز شریف کے بھائی شہباز شریف ہیں، جو وزیر اعظم رہے پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 ماہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ان کے شامل ہیں، اس میں خواجہ آصف صاحب بھی آتے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سعد رفیق بھی کہہ لیجئے، وہ تمام لوگ جو کیبنٹ میں ان کے ساتھ تھے۔ اور سب سے ایک اہم کریکٹر ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے لندن میں بھی دیکھے گئے ہیں، اور وہ کریکٹر ہے ملک احمد صاحب کا۔ ملک احمد صاحب کا یہاں پہ ذکر کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ملک احمد خان جو ہیں، ان کی جو ریلیونس تھی یا امپورٹنس تھی وہ 2018 آنورڈ بہت زیادہ تھی شریف فیملی کے ساتھ، اور اس کی وجہ جو تھی وہ مسلم لیگ میں ان کی کچھ سینیورٹی یا خدمات نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک احمد خان صاحب مبینہ طور پر جو جنرل باجوہ تھے، آرمی چیف تھے اس وقت کے، ان کے وہ منہ بولے بیٹے تھے یا بنے ہوئے تھے، اور یہ بالکل بات اس کا ہمیں بھی ادراک تھا۔ اور ایک زمانے میں تو ملک احمد صاحب جو تھے، جس وقت مسلم لیگ نون بہت برے حال میں تھی، یہ بات بھی چل رہی تھی کہ ان کو پی ٹی آئی میں شریک کروایا جائے یا شامل کروایا جائے، تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ اس کی بھی الٹیمیٹ جو پرمیشن ہے یا اس کے اوپر جو آشیرواد ہے وہ جنرل باجوہ رکھیں گے تو یہ بات آگے چلے گی۔ اور ان کی قربت کا آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک احمد خان جو ہیں وہ ٹل لاسٹ مومنٹ جو رابطہ ہوتا تھا اور جو ہر چیز ہوتی تھی وہ جنرل باجوہ کے ساتھ وہ ملک احمد خان ہی کرتے تھے۔ ویسے سننے میں آیا ہے کہ شاید یہ ان کا کوئی کاروباری مراسم بھی ہیں، جنرل باجوہ کے جو برادر جو ان کے دوست تھے پہلے، بعد میں ان کے رشتہ دار بنے، صابر مٹھو صاحب، ان سے بھی کوئی کاروباری مراسم بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت قریبی تعلق سمجھا جاتا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ ایک دفعہ جو شہباز شریف صاحب ڈگی میں بیٹھ کے گئے تھے جنرل باجوہ سے ملنے کے لیے، تو وہ جو ڈگی جس گاڑی کی تھی وہ بھی سننے میں ہے کہ وہ جو گاڑی تھی وہ ملک احمد صاحب کی تھی شاید، اور وہ چلا بھی خود رہے تھے اور وہی ان کو ڈگی میں ڈال کے لے گئے تھے۔ تو ان کی جو قربت ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو جنرل باجوہ کا نام لینا اور اعلان جنگ کرنا، اور اس کے فوراً بعد ملک احمد کا لندن آنا، اور اس کے بعد پارٹی کے اندر سے مختلف آوازیں آنا کہ یہ شاید ہمارا بیانیہ نہیں ہے، یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ضرور مسلم لیگ نون میں دو ذہن ہیں، دو بیانیے ہیں یا دو دڑے ہیں، اور ایک وہ ہے جو نواز شریف صاحب ہیں، وہ ایک اپنا بیانیہ لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ شاید عوامی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو پتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سٹرینتھ ہے وہ عوامی رابطے کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے وہ کسی چاہے وہ ڈیل کا حصہ رہے ہیں یا نہیں ہیں اس کی ان کو کوئی خاص فکر نہیں ہے۔ لیکن دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ڈیلز کروائی اور جن کے بہت سارے سٹیکس تھے، اور جو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اگلے آنے والے دنوں میں اقتدار میں آنے کا راستہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے چاہتے ہیں، وہ جو گروہ ہے وہ شدت کے ساتھ نواز شریف کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیے ماضی میں بھی آپ نے جب یہ بات کی اور بدلہ لینے کی یا احتساب کی بات کی اور جنرل مشرف کے آپ نے بات کی، تو اس وقت بھی ہمیں مسائل کا سامنا پڑا، کیونکہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کور کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے لوگوں کو۔ اب جب آپ دوبارہ یہ بات کر رہے ہیں اور ایک ایسے سابق آرمی جنرل اور چیف کی بات کر رہے ہیں جو آج بھی بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ وہ آج بھی جنرل باجوہ اس لیے ریلیونٹ ہیں کہ ان کے لگائے ہوئے پودے یا ان کے لگائی ہوئی اپوائنٹمنٹس آج بھی کلیدی عہدوں میں فوج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا جو اثر و رسوخ تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، اور آج بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلم لیگ نون کا گٹھ جوڑ ہے
اس گٹھ جوڑ کی سمجھیے کہ جو تمام گرے ہیں یا تمام گانٹیں ہیں وہ باجوہ صاحب کی لگائی ہوئی ہیں۔ اب وہ گانٹیں جو ہیں ان کو جب ہلایا جاتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے ادھر سے بھی رسی کھینچی جاتی ہے، تو وہ جب رسی کھینچی جاتی ہے تو یہی وہ لوگ جنہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا اس پوری ڈیل کو، جس کو رانا ثناء اللہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ سن 2000 سے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر چکے تھے کسی سطح پہ کسی حد تک، اور اس کا پرپز تھا کہ عمران خان کو گرانا ہے، اس کی حکومت کو چلنے نہیں دینا ہے۔ تو اسی گٹھ جوڑ یا اسی جو ڈیل کا حصہ لوگ تھے وہ آج بھی سرگرم ہیں، اور وہ اپنے لیڈر نواز شریف کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ان کو پتا ہے کہ عوام کے اندر ماں سوائے نواز شریف کے ان کا نہ ہی کوئی رابطہ ہے نہ ہی کوئی ایکسپٹنس ہے، اور عوامی سطح پر ان کی جو ٹوٹل ہوپ ہے وہ صرف اور صرف نواز شریف ہے۔ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ نواز شریف جو ہے یا مریم وہ ہیں، یہ وہ والے مہمان اداکار ہوں کہ ووٹ دلوانے کی حد تک تو اپنا رول ادا کر کے چپ کر کے واپس چلے جائیں، لیکن اصل جو عملی سیاست ہے اور جو عملی کاروبار حکومت ہے اس کے اندر ان کا عمل دخل نہ ہو۔ یہ بڑی ایک مضحکہ خیز بات ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کا کوئی بھی اگر انسان فیئر انالیسس کرے گا مسلم لیگ نون کی سیاست اور المیہ کا، وہ یہی ہے۔ اور مسلم لیگ نون کا المیہ یہ ہے کہ 1980 کی دہائی میں بھی ان کے جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے وہ میاں محمد نواز شریف تھے، اور آج 2023 ہے، یعنی کہ 2020 کی دہائی میں بھی 40 سال بعد بھی اس پارٹی کے اندر آج بھی جو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے وہ نواز شریف ہے، اس کے سوا ان کے پاس لیڈر کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی وہ لیڈر پیدا کر سکے ہیں 40 سال گزرنے کے باوجود۔ اور ساتھ ساتھ المیہ یہ بھی ہے کہ جس بلبوتے پہ وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو نواز شریف اب وزیر اعظم کے طور پر قبول نہیں ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے اپنا کردار ادا کرے اور عمران خان سے پولیٹیکل سپیس لے، لیکن اس سے زیادہ کا وہ اس حق میں نہیں ہیں، اور ان کی آج بھی گیم جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے کہ وہ بارات کا سارا بندوبست جو ہے وہ نواز شریف کرے اور دولہا جو ہے وہ شہباز شریف بنے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ مسلم لیگ نون اس سارے المیہ میں سے باہر کیسے نکلتی ہے، کیونکہ نواز شریف کے پاس ان کی دی ہوئی تاریخ میں ابھی صرف تقریباً 3 سوا 3 ہفتے رہ گئے ہیں۔ اس وقت وہ بڑے اپنے انتظامات میں بھی لگے ہوئے ہیں، ٹکٹ وکٹس بھی بک کرا رہے ہیں، کوئی مطلب وہ لوگوں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، چندہ شندہ بھی اکٹھا ہو رہا ہے، بڑا ایک سیاسی شو بھی کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ چیز نواز شریف صاحب کو پریشان کیے ہوئے ہے وہ یہی ہے کہ بیانیہ اور ان کے بنائے ہوئے بیانیے کا پارٹی کے ساتھ چلنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے لوگوں نے پچھلے 4-5 سال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا منہ اس طرح سے رنگا ہوا ہے کہ اب ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس بیانیے کے ساتھ پیچھے جو نواز شریف صاحب قوالی کرنا چاہ رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے تالیاں بجانا۔ تو یہ ایک وہ والا المیہ ہے کہ جو یہ ان کو سامنے پیش آتا رہے گا۔ اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی جو موڈ ہے وہ شو کرتی رہتی ہے، اور اس کا جو حالیہ اظہار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، انہوں نے امریکہ میں انٹرویو دیتے ہوئے کیا، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ عمران خان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ والا وہ سمجھیے کہ ایک بیٹ ہے جو انہوں نے پھینکی ہے کہ جی آپ واپس آئیے، آپ کریں، یہ احتساب کی بات چھوڑیں، احتساب آپ کا ہوگا، جرنیلوں کا نہیں ہو سکتا، باجوہ صاحب کا نہیں ہو سکتا، نہ ہی جنرل فیض کا ہوگا۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ الیکشن تو ہم آپ کو ایون عمران خان کے بغیر بھی الیکشن آفر کرتے ہیں۔ اب اس الیکشن کی کیا اہمیت ہونی ہے، کیا حیثیت ہونی ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، کیونکہ عمران خان ان سے مائنس نہیں ہو پا رہا۔ آج کی بھی صورتحال دیکھ لیں، میں اتنا حیران ہو رہا تھا کہ ایک طرف ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا بڑا جناب تعلق ہے، اور سعودی عربیہ ہمیں جناب اتنا زیادہ انویسٹ کرے گا، اور 20 ارب ڈالر آئیں گے، اور 40-50 ارب ڈالر آئیں گے، اور سعودیہ ہماری زراعت میں کرے گا۔ اور بھائی سعودیہ کا بھی میں دیکھ رہا تھا جو انہوں نے کوئی ترانہ اپنا قومی ترانہ جو ہے وہ اس کی آفیشیل ویڈیو جو ریلیز کی ہے، اس میں جہاں پہ ایم بی ایس کو دنیا کے مسلم دنیا کے اور باقی دنیا کے لوگوں کے لیڈرز کے ساتھ دکھایا گیا ہے، وہاں پہ پاکستانی ایک ہی ہے اس ویڈیو میں، اور اس کا نام ہے عمران خان۔
اگر آپ کے لگائے ہوئے پودوں کے ساتھ کوئی باہر کا جو ملک ہے وہ کھڑا ہی ہونا پسند نہیں کرتا، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے ہاں وہ انویسٹمنٹ کریں گے؟ آپ کی اگر ٹوٹل اکنامک پالیسی یہ ہے کہ آپ نے تمام جو ڈیلرز ہیں کرنسی کے ان کو بلا کے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جی ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ڈالر کا اصل ریٹ 250 روپے ہے، اور اگر اگلے ایک مہینے کے اندر 250 پہ نہیں آیا تو آپ اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اگر ہم نے اس طرح سے اکانومی چلانی ہے اور اس طرح سے مارکیٹ فورسز کو فکس کرنا ہے تو پھر الحفیظ علمان۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ پالیسیز کس حد تک اور کہاں تک چل سکیں گی، کیونکہ اس کا تو پھر یہی ہے کہ آپ ڈیمانڈ سپریس کر رہے ہیں، اور پھر ڈیمانڈ سپریس تو ہو رہی ہے لیکن کچھ ڈیمانڈ ایسی ہے جو آپ سپریس نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ہی کنفیوژن کا شکار ہے جس سے اس نے نکلنا ہے، لیکن دوسری جانب جو جس سے ان کا مقابلہ ہے وہاں پہ آپ کلیئرٹی آف مائنڈ دیکھیں کہ پورا زور لگایا جا رہا ہے، پوری کوشش کی جا رہی ہے، پارٹی توڑ دی ہے، لوگوں کو اٹھا لیا ہے، آپ نے اس شخص کو کیس در کیس کر کے جیل میں ڈال دیا ہے، اور اس کی طرف کلیئرٹی آف مائنڈ ہے۔ وہ اس نے ایک سمپل سی بیان دیا ہے، سمپل سی بات کی ہے کہ کوئی رہے نہ رہے، میں نے آپ لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اور میں نے اپنے ٹرمز پہ اپنی سیاست کرنی ہے۔ وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، وہ آج بھی پاپولر ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بس جسے کہتے ہیں انگریزی کی ایک چلیں کہاوت کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ جہاں پہ آپ یو ڈیل ود دا ڈیول دین یو پے دا کانسیکوینسز، یہ جو شیطانی کھیل یا جو نیگیٹو فورسز کے ساتھ آپ کا الائنس تھا، اس کے پھر اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں، یہی کنفیوژن نکلتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ابھی خان صاحب کی جو ڈیالہ شفٹنگ ہے وہ کیا ہے۔ میرا اپنا اس پہ جو امیڈیٹ ویو ہے وہ یہی ہے کہ لگتا ہے کہ لوگوں کو عمران خان کا وہ جو قیدی نمبر 804 ہے، وہ جو ایک ٹرم نکل پڑی ہے، جس کی مشاہد سید کے بھی میں انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بھی ایک بات کی، اور اس میں انہوں نے دو اپنے انٹرویو میں بڑی امپورٹنٹ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھی میں نے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ تمام جرنیل جو ہیں یہ میرے ہی پڑھائے ہوئے ہیں، میں تقریباً تمام کا استاد ہوں، درست۔ ان کے استاد کا یہ کہنا ہے کہ جناب 804 نمبر قیدی آپ سے قابو نہیں ہو رہا، آپ سے سنبھلا نہیں جا رہا، وہ ہر طرف پھیل گیا ہے، ہر جگہ ہے، اور ایکسٹریم پاپولر ہے، اور لگتا ہے کہ مدر آف آل نیگوسیشنز ہوں گی عمران خان کے ساتھ، تب ہی آپ کے مسائل کا حل ہوگا۔ اپنے استاد کی بات سنیں اور اس میں جانیے کہ کیا راز چھپے ہوئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔